नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तकरीबन एक महीने से कुछ दिन ज़ायद हो चुके हैं कि अपने गांव में जाने की वजह से जहां इंटरनेट की सहूलत का इशू है, बिजली का भी इशू है और उसके साथ साथ नेटवर्किंग का भी इशू है, जिस वजह से हम एक माह से कुछ दिन ज़ायद यूट्यूब के अपने इस चैनल पे हाज़िरी नहीं लगा सके। मैं ऐसे हज़रात जो बात सुनना चाहते हैं, हमारा नुक्ता नज़र जानना चाहते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जिस पे हम गुफ्तगू करते हैं वो सुनना पसंद फरमाते हैं, उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ कि गाँव में जाने की वजह से हम एक माह इस चैनल पर हाज़िर नहीं हो सके। इस दौरान में गुज़श्ता एक महीने में बहुत सारे ज़रूरी ऐसे वाक़यात, ज़रूरी ऐसी चीज़ें पेश आई हैं जिन पर हम गुफ्तगू करना चाहते थे और गुफ्तगू इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक्तन फ़वक्तन करते भी रहेंगे। आज 9 मुहर्रमुल हराम का दिन था। अब 10वीं मुहर्रमुल हराम की रात शुरू हो चुकी है और 9 और 10 मुहर्रम यानी आशूरा, आप इस हवाले से इनके फ़ज़ाइल, आशूरा की तारीख़ की हकीकत, फिर इसी आशूरा की तारीख़ के एतबार से सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ाए कार 72 नफूस क़ुद्सिया जो मैदान करबला में इस दीन हक़ के लिए क़ुरबान हो गए, इनमें बहुत सारी चीज़ों से आप बखूबी वाक़िफ़ भी हैं, आगाह भी हैं और बहुत सारे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, मनाक़िब, शान, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र ये आप सुनते भी आए हैं और इंशाअल्लाह सुनते भी रहेंगे। हम चाहते हैं कोई नई बात, कोई नई तहकीक, कोई नई इल्मी बात, कोई आपकी मालूमात के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हम आप तक पहुंचाएं जो मुमकिन है आपके इल्म में हों मगर बयान न करते हों, उस पर गुफ्तगू न की जाती हो। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि इस हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जो जब से ये वाक़या रूनमा हुआ, ये वाक़या पेश आया, अब तक उम्मत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर गुफ्तगू नहीं की जाती। हम अगर इन तमाम चीज़ों को देखें, उनमें से एक चीज़ ये कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते हैं कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्ज़ंद हैं। आप जानते हैं कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाज़ाद भाई हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली, छोटी, प्यारी, लख्त जिगर, उम्मत की मुहसिना, उम्मत की माँ जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो जनाब अलीउल मुर्तज़ा की बीवी हैं और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा ख़ालिस कुरैशी नस्ल हैं, अरबी हैं, मक्कातुल मुकर्रमा के हैं
اور پوری دنیا میں جو ایک خطہ اللہ نے قبول فرمایا جس سے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور اسی خاندان کا ایک فرد سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، اور پورا قریش خاندان عرب کا ہے اور ان کی زبان بھی عربی ہے، اور اللہ نے اس قریش خاندان کو منتخب فرمایا، چنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اگر آپ ایک نئے انداز میں اس بات کو یوں سمجھیں کہ پورا مشرق وسطیٰ، اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے اس طرح کی مروجہ کچھ چیزیں جو برِ صغیر پاک و ہند میں خصوصاً کی جا رہی ہیں وہاں موجود نہیں ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دوسری جو خاص بات کہ آج یہ امت اس واقعے کو پیش آئے کئی صدیاں گزرنے کے بعد اس عجیب کشمکش میں پڑی ہوئی ہے کہ حسین تیرے ہیں یا حسین میرے ہیں۔ اہل السنہ والجماعت کے نزدیک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل بیت اطہار کا کوئی ایک فرد سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر آپ اہل السنہ کے نزدیک تمام جو اہل تشیع کے ہاں ائمہ کہلواتے ہیں، امام مہدی المنتظر جو اہل تشیع کے ہاں آخری 12واں امام، ان کے علاوہ 11 ائمہ اور اس کے ساتھ اہل بیت اطہار کا کوئی ایک فرد اہل السنہ کے ہاں نہ متنازع ہے، نہ کوئی گفتگو ان کی ذات پر کر سکتا ہے، بلکہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اہل بیت اطہار ان کی ذات کے اعتبار سے کچھ کہنا یہ ایمان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، یہ ایمان کی کمی کا اظہار ہے۔ اگر کوئی شخص دل میں بھی بغض رکھے، اس بغض کو زبان پر لانے کی کوشش کرے، ان مقدس شخصیات کے حوالے سے وہ کسی بھی قسم کی، جہاں ان کی اللہ نے شان مرتبہ جس درجے میں رکھا ہے، جس طرح اللہ نے ان کو شان مرتبہ عطا فرمایا ہے، اگر اس میں ذرا بھی کچھ کمی کی کوشش کرے گا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ان کی گستاخی نعوذ باللہ یا اہل بیت اطہار کا بغض، ہمارا ایمان ہے وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہی کر سکتا ہے ان شخصیات کے حوالے سے جو غیر مسلم ہے، جسے کافر کہا جا سکتا ہے۔ پھر بھی امت میں ایک عجیب تفریق ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ ایک فریق ہے اہل تشیع جو یہ کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں، کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم ہوا، وہاں خیمے جلا دیے گئے، خواتین ان کی دوپٹے کھینچے گئے، وہاں معصوم علی اصغر علی اکبر ان کے تیر برسائے گئے، معصوم بچوں کا خون بہایا گیا، سیدنا حسین نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیزے سے جدا کیا گیا، پھر لہرایا گیا، اور پھر ان کے وجود یعنی سر کے علاوہ جو ان کا وجود تھا اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں نے سیدنا حسین کے وجود کو اپنے ٹاپوں کے نیچے روند ڈالا۔ یہ جو سارا ایک رنگ ہے، یہ جو ساری ایک بات ہے، یہ جو ایک ساری گفتگو ہے، یہ جو سارا ایک پس منظر بیان کیا جاتا ہے، ایک لوگوں کے ہاں جنہیں اہل تشیع کہا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ باقی ساری قوم جو ہم کر رہے ہیں یہ اصل حسینی کام یہ ہے، اور اب تو بہت سارے اہل تشیع کے ان کے اپنے ذاکر، ان کے علماء بھی یہ بات کہتے ہیں نہیں ہم وہ کام نہیں کر رہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا،
انہوں نے قربانی جس وجہ سے دی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حق پر قربان ہوئے، اور دین حق پر قربان سیدنا حسین جہاں ہوئے وہاں ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی، لیکن قوم ایک تیسرا فریق، ایک تیسرا مذہب پوچھ سکتا ہے، اگر تم بھی حسین کو مانتے ہو، یہ بھی حسین کو مانتے ہیں، تم بھی حسین کی محبت کے دعوے دار، یہ بھی امام حسین کی محبت کے دعوے دار، تو پھر عمل مختلف کیوں ہیں، کام مختلف کیوں ہیں؟ وہ محبت حسین میں اپنے آپ کو خنجر مار رہے ہیں، چھریوں سے زخمی کرتے ہیں، وہ پیٹتے ہیں، وہ اپنا چہرہ نوچتے ہیں، اپنا گریبان چاک کرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، اور آپ ایسا کیوں نہیں کر پاتے؟ تو جناب آپ سب حضرات اس بات کو جانتے بھی ہوں گے، آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ شرعی احکام ہم ان پہ گفتگو ہی نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ کیوں کیا جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کے دین کے لیے حق پر ڈٹ کر قربانی دی ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ کامیابی پر کس بات کا چیخنا، چلانا، رونا، یہ فخر کی بات ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایک نقطۂ نظر اس طرح تاریخی رنگ بھر دیا گیا ہے کہ اس میں یزیدیت کے علاوہ بھی کچھ مقدس ایسی شخصیات ہیں جن کا اس اعتبار سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں، وہ زمانے میں بھی موجود نہیں تھے، لیکن ایک فریق اہل تشیع کے وہ ان حضرات کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ والحمدللہ ہم اس اعتدال کے ساتھ ہیں کہ ہمارے ہاں تمام اہل بیت اطہار کے وہ افراد جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرانے کے فرد ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، قربانی دی اپنے سیدنا امام حسین نے اپنے نانا کے دین متین کے لیے، وہ ایمان کا حصہ ہیں، ان کی قربانی قابل فخر ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ قربانی قیامت کی صبح تک بھی یاد کی جائے گی، اور اہل سنہ کے ہاں الحمدللہ اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، اور جس طریقے کے ساتھ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ ہوتا ہے، ایسے ہی اہل بیت اطہار کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، نواسے رسول سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کل کے ان حالات میں جب ایک تیسرا مذہب اور تیسرے مذہب کے افراد یہ اس انداز میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ ان میں سے صحیح کون کر رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ عاشورہ میں اس طرح نہیں کرتے، دوسرے عاشورہ میں اس طرح کرتے ہیں، ایک اس طرح کپڑے پہن کے نہیں نکلتے، دوسرے اس طرح کپڑے پہن کے نکلتے ہیں۔ تو یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے ساتھ اہل بیت اطہار کا کوئی ایک فرد کبھی بھی امت میں، اس امت میں 15 صدیوں سے 1500 سال سے کوئی بھی شخصیت متنازع نہیں رہی، اور کبھی بھی مسلمانوں میں یہ نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی ایک مخصوص فرقے، کسی ایک مخصوص لوگ، کسی ایک مخصوص گروہ، کسی ایک مخصوص قوم سے، ایسا نہیں ہے۔ یہ امت کے لیے ورثہ ہے، یہ تمام مقدس شخصیات سیدنا حسین سمیت۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس پوری امت کا جو بالاتفاق پہلے گزری، جو قیامت کی صبح تک آئے گی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی ہیں ہمارے لیے جیسے ہمارے لیے دیگر مقدس شخصیات ہیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ صرف بنایا جاتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی ان کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمان کے ضیاع کا خطرہ ہے، اور اگر اس طرح کا کچھ ماحول بنایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف پیٹ کے لیے، تجارت کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اپنی قیادت چمکانے کے لیے،
یا اس کے ساتھ ساتھ بس اپنے آپ کو عوام کے اندر قائد بنانے کے لیے اس طرح کے تفردات، اس طرح کی ایک انفرادی باتیں چھوڑی جاتی ہیں۔ الحمدللہ پوری امت سیدنا امام حسین یا اہل بیت اطہار کا کوئی ایک فرد اور سب پر اسی طرح متفق ہے جس طرح امت ایک اللہ کی ذات پر متفق ہے، جس طرح یہ امت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر متفق ہے، صحابہ اکرام، خلفائے اربع، اور اسی طریقہ کے ساتھ ان خلفائے اربع کے اوپر جس طرح امت متفق ہے، اسی طرح سیدنا امام حسین، امام حسن، سیدنا امام محسن یا سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، ان کی دیگر بھائیوں کی وہ اولاد کہ جیسے حضرت عباس کی اولاد، حضرت حمزہ کی اولاد، الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے ایسے ہی ان کی عزت مقدس ہے جس طریقے سے دیگر شخصیات کی مقدس ہے۔ تو اس طرح یہ ایک امت میں تفریق جو ڈالی گئی، مزید ڈالی جا رہی ہے، سازش کی گئی، اس سازش کو مزید گہرا کیا جا رہا ہے، اور یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ انہیں کہا وہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، اور بس اس طرح کی کر کے تو الحمدللہ اس طرح امت مسلمہ کے اندر تمام امت کے لیے تمام شخصیات وہ مقدس ہیں، تمام شخصیات مقدس ہیں۔ الحمدللہ یہ اہل السنہ کا ایمان، عقیدہ اور نظریہ۔ دوسری بات، صرف اجمالی بات کر رہا ہوں، آج تک بالخصوص پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، بالخصوص جنہیں یہ برِ صغیر پاک و ہند کے جتنے ہمارے ممالک ہیں، ان میں آج تک واقع کربلا کے حوالے سے بہت ساری علمی باقاعدہ بہت ساری چیزوں سے ثابت شدہ چیزیں بھی عوام کے سامنے نہیں لائی جاتی۔ جو خطباء تقریر کرتے ہیں وہ ایک لہر میں، ایک ماحول بنانے کے لیے، ایک ماحول لوگوں کو دینے کے لیے، وہ اپنی خطابت میں جب بس کہ حقائق کیا ہیں، روایات کیا ہیں، صحیح معلومات کیا ہے، اور یہ معلومات ہم تک کن کن ذرائع سے پہنچی، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ پر جتنا جس انداز میں جس نے جو بھی رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے اس نے اس میں رنگ بھرائے، اور بس کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہے جو مجھے پتہ چلا، میں نے جو جہاں سے سنا، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی مطالعہ، اور نہ کچھ چیزیں پڑھی گئی، نہ کچھ دیکھا گیا، بس ٹھیک ہے اس کو بس ایسے ہی چلایا جا رہا ہے۔ سنی سنائی باتیں زیادہ ہیں، من گڑت کہانیاں زیادہ ہیں، اور باقی اس طرح کے مسائل، اور میرے سمیت بہت سارے لوگ ان تمام تر واقعات کی حقائق کے لیے جو چھانٹ کانٹ کی ضرورت ہے وہ نہیں کر پاتے اور نہ کر پائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس تناظر میں بہت ساری چیزوں کو سمجھیں، اور ہم یہ اپنا ذہن کبھی مت بنائیں کہ ہمارا اہل سنہ، ہمارا ان شخصیات کے حوالے سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف ہو، کوئی الگ سے نظریہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ساری شخصیات ہمارے لیے معتبر اور مقدس ہیں، اور یہ تمام شخصیات ہمارے لیے جیسے قرآن کا فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، یہ ساری وہ شخصیات ہیں کہ ان کے ایمان پر ہم اپنا ایمان لے کے آتے ہیں، اور الحمدللہ ان کا جو اللہ رب العزت نے ایمان کا معیار ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اور جس کی وضاحت قرآن مجید نے فرمائی ہے، اس کے مطابق الحمدللہ ہمارا ایمان چلتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ان تمام تر معاملات میں، تمام تر مسائل میں ہم ایک اعتدال کا موقف رکھتے ہیں، جس میں ہمارے لیے کسی کے لیے نہ کوئی نفرت ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ عداوت ہے، نہ یہ دعویٰ ہے کہ نہیں تم اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ نہیں، یہ ساری قوم حسینی ہے، یہ ساری قوم سیدنا علی المرتضیٰ کو ماننے والی ہے، یہ ساری قوم مصطفی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتی ہے، یہ ساری قوم صدیقی ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
پہلا خلیفہ اور مسلمانوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ پہلا امیر مانتی ہے۔ یہ فاروقی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ مانتی ہے۔ یہ قوم ساری عثمانی ہے کہ تیسرا خلیفہ سیدنا عثمان ابن عفان کو مانتی ہے۔ یہ قوم اسی طریقے کے ساتھ حیدری ہے کہ یہ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ مانتی ہے۔ اس قوم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، ڈالی جا رہی ہیں۔ قوم ہے کس کو انکار ہی نہیں ہے کسی چیز سے۔ جب انکار نہیں ہے تو پھر آپ الگ سے یہ جو نعرہ، الگ سے یہ جو شخصیت کے دعوے داری، الگ سے یہ جو اپنا ہونے کا دعویٰ، یہ آپ کا اپنا گڑا ہوا ہے۔ امت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو قرآن و سنہ، جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک نظام عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسا نظام عطا فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اس سے سچا اور کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم اس نظام کے تحت اپنے آپ کو ڈال کے رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت مجھے اس موقع کے اوپر اپنے دل میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ اسی طرح محبت کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہم دیگر مقدس شخصیات صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ان کی محبت بھی ایسے ہی ڈالیں جیسے دیگر شخصیات کی اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس عاشورہ کو ہمارے ملک کے لیے انتہائی پرامن اعتبار سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں۔ اس آڑ میں جو سازشی ہیں، دشمن ہیں، اللہ رب العزت ان کی سازشوں کو ناکام فرمائے اور ان کی دشمنیوں سے اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں۔ یہ جو ایک جنگ چل رہی ہے، یہ جو ایک فساد ہے، اللہ اس کا خاتمہ فرمائیں۔ عقل مند لوگوں کو آگے آنے کی توفیق عطا فرمائیں، علمی لوگوں کو آگے آنے کی توفیق عطا فرمائیں، دکانداروں سے، دین بیچنے والے ملاؤں سے اور دین فروش ملاؤں سے، اللہ رب العزت حق چھپانے والے ملاؤں سے، اللہ رب العزت صرف ہواؤں کو دیکھتے ہوئے اپنے موقف بنانے والے ملاؤں سے، اللہ رب العزت مادیت پیسے کی وجہ سے اپنا موقف بدلنے والے ملاؤں سے، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العزت ایسے گھٹیا ترین ایمان فروش لوگوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور ایسے لوگوں سے جو پاکستانی معاشرہ ایسے ملاؤں سے بھرا پڑا ہے، اللہ ان کے ناپاک وجود سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائیں، ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائیں، ہر طرح کے شر سے ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔